اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لطیفہ روح کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لطیفہ طلب اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے. اس دنیا کا جو تخلیق کرنا ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، جس کے اسماء بے شمار اور لاتعداد ہیں. ہر زبان، ہر جانور، ہر درند، ہر چرند، ہر پرند، ہر پشو، ہر پنچھی، ہر برڈ، ہر اینیمل، سب اسی کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کرنے سے پہلے اپنے امر کو تخلیق کیا تھا، جسے دوسری زبان میں روح کہا جاتا ہے. اور روح سے بھی اگر اس کو کہا جائے روح اکبر یا اسے کہا جائے روح اعظم تو بے جا نہ ہوگا. اسی روح مقدسہ کو ہم نور بھی کہتے ہیں، یعنی وہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کہ جب اس روح کو پیدا کیا گیا، یعنی امر کو پیدا کیا گیا، تو ساری چیزیں بنی اور اسی سے ساری چیزیں بنائی گئی ہیں. احادیث مقدسہ آپ کھولیں گے تو آپ لوگوں کو وہاں پہ امر کے بارے میں ملے گا کہ امر کے حصے کیے گئے. اس کے 2 حصے کیے گئے. ایک حصے سے جو ہے عرش پیدا کیا گیا، لوح پیدا کی گئی، قلم پیدا کیا گیا، یعنی گر تمام تخلیقات کا وہاں پہ آپ لوگوں کو حرف بحرف تذکرہ ملے گا. اس روح سے ساری کائنات بنی ہے. اب میں نے اس کو نور کیوں کہا ہے، اس کی بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی تشریح سمجھاتا ہوں. اور اسے ہندی زبان میں آتما، جیسے اب روح کو آتما بولتے ہیں اور دوسری روح اکبر کو وہ پرماتما بولتے ہیں. تو پرم آتما، اس کا جو سلسلہ پوری کائنات میں چلتا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ سنسار جو ہے یہ سب اسی کے حکم سے چلتا ہے. عربی زبان میں روح جو ہے یہ روح ہے، یعنی یہ روح جو ہے یہ روح، یعنی را، واو اور ہا، یعنی اس کو ہم لکھیں گے را، واو اور ہا. را کا مطلب ہے 201 اعداد اس کی ہو گئے، اور اس کے اعداد میں سے جو ہیں یہ اس کے اعداد 214 ہو گئے. اس کے اعداد جو ہیں 214 ہو گئے، اور اس کے 3 حروف ہیں. اس کے حروف کو اس میں ایڈ کریں گے 214 + 3، تو یہ برابر ہوگا 217 کے. 217 اعداد زہرا کے ہیں. زہرا
अगर आप इसको लॉजिक में लेंगे तो नूर मिलेगा, अगर वैसे लेंगे तो सितारा होगा, चमकदार रोशन सयारा, चमकदार रोशन सितारा, तो इससे मिलेगा। इसे नूर हयात कहते हैं, इसे वाइटल फोर्स कहते हैं। इसके ज़रिए से पूरी कायनात बनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। ये अहादीस मुक़द्दसा में आता है और सूफिया किराम के पास इसकी बहुत सारी जो है आपको अहादीस मिलेंगी। जब तक आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी में था या मुजस्समा बनाया गया, तब तक उसको शैतान गालियाँ भी देता था, दूसरी जो है उसकी गुस्ताखियाँ भी करता था, तो उसको कुछ नहीं हुआ था। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, तो आदम अलैहिस्सलाम को उसको जो है उसमें जब रूह डाली गई, तो उसके बाद जिसने भी उसी की बेअदबी की, उसकी मुखालफत की, उसकी अपोजिशन की, उसको अल्लाह ताला ने रौंदा कर दिया दरबार से, यानी उसको निकाल दिया गया और उसको ज़मीन पे उतारा गया। शैतान उसके वजूद ज़ाहिरी को देखता था, इब्लीस जिसे कहते हैं, वो उसके वजूद ज़ाहिरी को देखता था। यहाँ तक कि फ़रिश्ते भी उसके वजूद ज़ाहिरी को देखते थे। फ़रिश्ते उसके मट्टी से बने होने की वजह से वो कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने अर्ज़ की कि हम जो हैं आपकी इबादत और तस्बीह के लिए काफ़ी हैं, ये तो आप मट्टी से बनाई गई मखलूक बना रहे हैं जो कि दूसरे जानवरों की तरह जो है खून फसाद बर्पा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहा कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो आप लोग नहीं जानते। और फिर अपने उस खलीफा यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना नुमाइंदा बना के ज़मीन पे उतारा। वो ज़मीन पे कहाँ पे उतरे, इसके लिए तमाम कुतुब में आपको मिलेगा कि उसका उतरना जो है वो सरादीप के पहाड़ी यानी श्रीलंका, जिसे आज के दौर में श्रीलंका कहते हैं। श्री का मतलब है पाक और लंका का मतलब है, वैसे इसका मतलब है किला या कोट। तो ये समझो कि सेक्रेड फोर्ट जिसे कहा जाता है दूसरे मानों में। तो वहाँ पे एक पहाड़ी है, एक पीक है, उसकी चोटी पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नज़ूल हुआ। आप जब यहाँ पे आए तो आपका जो कुतुब में बताया गया है, कहीं पे लिखा गया है मशरिक़ और कहीं पे कुछ कुतुब में लिखा गया है सरादीप। और वहाँ पे जो आपका कद मुबारक जो है वो बयान किया गया है। उसका जो कद मुबारक 40 गज़, 40 हाथ, 60 हाथ, इस तरह से उसका जिक्र किया गया है। यानी आज के दौर के इंसान से वो बहुत बड़ा उसका कद था। अब जबकि वो जहाँ पे उतरा तो उसकी आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान ना अंग्रेज़ी थी, ना अरबी थी, ना हिब्रू थी, ना सरमन थी, ना उर्दू थी, ना सिंधी थी, ना पंजाबी थी, ना पश्तो थी, ना पर्शियन थी। तो उसकी ज़बान जो थी वो और थी। आपको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सेक्रेड लेटर्स जो हैं वो कदीम ज़बान में आदम की ज़बान के हिसाब से लेटर्स मिलेंगे, उनकी जो है और चीज़ें मिलेंगी। तो अब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा गया तो पहले वो फरिश्तों के साथ रहते थे।
فرشتوں سے وہ مانوس تھے، فرشتوں سے واقفیت تھی اس کی. وہ جب زمین پہ اترا تو فرشتے ان کے ساتھ ملنے آتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو کچھ ہوتا تھا ان سے ملتے تھے، کچھ جنت کی چیزیں لے آتے تھے. اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. فرشتوں کی شکلیں ظاہر انسانوں کی طرح نہیں ہوتی ہیں، ان کی فرشتوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. فرشتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو ہندوستان کے جو پرانے جو ان کے وہ دیوی دیوتا ہیں ان کی شکلیں مختلف نظر آتی ہیں. جب وہ زمین پہ اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے جو اسما سکھائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو اپنے نام بتائے تھے، ان کا ذکر اس کو سمجھایا تھا. تو وہ جب زمین پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ جوڑنے کے لیے انہوں نے مراقبہ یا دھیان، امیجینیشن، میڈیٹیشن، اس کا جو ہے راستہ اختیار کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ رہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو کی دی گئی وہ دل کی دی گئی، یعنی قلب، ہارٹ کی جو کی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں دی گئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام اسی قلب کے جو ذکر ہے اس کا نگران ہے، نگہبان ہے. وہ کسی بھی آدمی کی قلب کو صاف کر سکتا ہے، کسی بھی آدمی کو قلب کی جو ہے کثافتیں دور کر کے وہ اس کو نظارہ کرا سکتا ہے. ہارٹ یا قلب جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ فرشتوں سے ہے، ملائکہ سے ہے. اسے اور زبانوں میں اور نام دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہندو لوگ ہیں وہ ان کو دیوتا بولتے ہیں اور فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں. وہ ان کا ایک الگ طریقہ ہے. کیونکہ میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کے سامنے صرف علم رکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کے رسول اور آخری رسول ہے، خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. یہ ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے. اب جو ہے ان کی اشکال مختلف تھیں. آپ کو ان کی مورتیوں میں اشکال جو ہیں وہ مختلف نظر آئیں گے. کہیں پہ ہاتھی نظر آئے گا، کہیں پہ کچھ اور نظر آئے گا. کیا آپ لوگ دیکھیں کہ اسلام میں ہم جب بات کرتے ہیں سورہ قریش کی تو قریش لفظ کا مطلب ہے مچھلی. قریش جو ہے یہ کوئی کاسٹ نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہ قریش جو لفظ ہے یہ مچھلی کی وجہ سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے ایک مچھلی پکڑی تھی بڑی، اور اس کا جو گوشت تھا وہ قبیلہ جو عرب میں تھے آئے تو ان کو مکہ کے لوگوں میں تقسیم فرمایا تھا. وہاں سے ان لوگوں کا جو نام ہوا مشہور قریش ہو گیا تھا. یا اسی طرح سے کوئی اور بات آپ کو ملتی جلتی کتب میں مل جائے گی. اسی طرح سے جیسے ہم لوگ جو نام لیتے ہیں تو وہ اصل نام اور ہوتے ہیں اور ان کے جو مشہور نام ہو جاتے ہیں وہ اور ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں حضرت ہاشم کی تو حضرت ہاشم علیہ السلام کا اصل نام اور تھا، لیکن ہاشم کا مطلب ہے روٹی کو توڑنے والا. کیونکہ حضرت ہاشم جو تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا پردادا جو تھے وہ لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے اور روٹی کے ساتھ وہ گوشت کا شوربہ اور روٹی ان کو مکس کر کے کوئی ان کا طریقہ کار تھا جو ان کے علاقے کے حساب سے کھانے پکانے کا تھا.
وہ کر کے اور روٹیوں کے ٹکڑے توڑ کے لوگوں کو کھلاتا تھا، تو وہ عرب کے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ روٹی توڑنے والا، اس کو وہ ہاشم بولتے تھے۔ اسی طرح لوگ جو ہیں وہ دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جیسے سورہ قریش ہے، تو قریش مچھلی کا نام ہے۔ مچھلی ایک فرشتہ ہے جو بصورت مچھلی ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہندو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ہمیں بچانے کے لیے جو ہے ایک مچھلی کا روپ میں جو ہے اوتار یا بھگوان آیا تھا، یعنی وہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پہ اترا تو اس کو اسماء مبارکہ دیے گئے تھے، اور جو اسماء مبارکہ دیے گئے تھے ان کا جو تھا دھیان کیا گیا تھا، اور اس دھیان سے اس کا جو سبق تھا لوگوں کو جو سکھایا، تو اس میں ان کو 3 اسٹیپ کا نام دیا گیا، کیونکہ قلب کے جو لطیفہ قلب ہے یا دل ہے، اس کے 3 جو ہیں جسے یا شکلیں ظاہر ہوتی ہیں، ان 3 شکلوں کا یا جو روحانیتوں کا جو نام ہے، اس کو کھولنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جو تھا 3 لفظ کا، 3 حروف کا 3 لیٹرز جو تھا وہ اس نے لوگوں کو سکھایا۔ وہ میرے خیال میں اس طرح سے لکھتے ہیں، اگر میں غلط لکھوں تو کوئی بھی بھائی ناراض نہیں ہو، آپ خود وہیں سے چیک کرنا، کیونکہ مجھے کوئی ہندی آتی نہیں ہے، بس میں نے ایسے ہی آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیا ہے۔ اس طرح کی کوئی شکل اوم کا لکھتے ہیں، اور اس کو ہم اس طرح سے بولتے ہیں اوم۔ تو اس کا جو ہے پڑھنے سے اس کو قلب کو جو ہے کھولا گیا تھا۔ اب جب قلب کو کھولا گیا تو قلب کے 3 جزے، 3 جو ہے اسپرچول باڈیز جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ ان 3 اسپرچول باڈیز کا جو سبق تھا وہ کھولنے کا، وہ جس جگہ پہ وہ عبادت کرنے کا طریقہ بتاتے تھے، اس کا نام جو ہے ہندوستان میں رکھا گیا مندر۔ من اور در، یہ من کا مطلب ہے دل اور در کا مطلب ہے ڈور، یعنی ڈور آف دا ہارٹ۔ مندر، اگر آپ اس کا اشتقاق کریں گے مندر کا آپ اشتقاق اسے کہتے ہیں اشتقاق۔ یعنی لیٹرز کو جو ہے ورڈ ہو اس کو توڑ کے سمجھنا، یہ 2 پارٹس ہیں اس لفظ کے۔ من، اس کا من کا مطلب ہے ہارٹ، اور در کا مطلب پلیس آف ورشپ کو وہ لوگ ڈور آف دا ہارٹ بولتے ہیں۔ یعنی وہ جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے سکھائے گئے طریقے کے مطابق دھیان کیا جاتا تھا، عبادت کی جاتی تھی، اس کو انہوں نے نام دیا مندر کا۔ اب وہاں پہ یہ اس طرح یہ لفظ پڑھتے تھے، پھر اس میں جیسے جیسے انبیاء علیہ السلام آتے گئے اور تو ان کو اسماء بھی مختلف ملے۔ اب اس کے 3 جو ہیں جزے جو ہیں نکلیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اب بھی قدم مبارک جو ہے پیک آف ایڈم سری لنکا میں موجود ہے، بہت بڑا قدم ہے، بہت فٹ پرنٹ ہے اس کا، آج
آج کے لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اس فٹ پرنٹ کو آج کے مشائخ بھی دیکھ کے آئے ہیں، اور اس فٹ پرنٹ کو پہلے کے جو ہیں بزرگان دین، جن میں سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کشمیر والے، جسے سید علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، وہ بھی گئے تھے، دوسرے بزرگان دین بھی گئے تھے۔ تمام بزرگان دین میں سے جن جن کو پتہ ہے وہ جاتے بھی ہیں وہاں پہ، ان قدیم جگہوں کو دیکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جن کی زیارت سندھ اور ہند میں ہے، ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی بت پرستی نہیں کرتے، لیکن وہاں پہ وہ جاتے ہیں۔ جہاں جہاں انبیاء علیہ السلام اترے ہیں، رہے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات کا نزول فرماتا ہے۔ آدم علیہ السلام پھر کہاں گئے، اس کے بارے میں میں آگے سے ویڈیو بناؤں گا، اور پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آدم علیہ السلام جو تھا وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ آپ کو تمام کتب کو کھول کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کے لیے بیل کا استعمال کیا تھا، یعنی میل کاؤ کو وہ استعمال کرتے تھے اپنے کام کاج کے لیے۔ تو مزید باتیں آگے چلیں گی۔ آج میں نے صرف آپ لوگوں کو ذکر قلب اور آدم علیہ السلام روح کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیے۔ جب بھی کسی پہ آدم علیہ السلام، اگر کوئی بھی بڑا اللہ کا ولی فقیر جب قلب اس کا کھلتا ہے تو کچھ لوگوں کے اوپر دست آدم علیہ السلام بھی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مختلف اولیاء کرام کے اوپر مختلف انبیاء علیہ السلام کی روحانیت متصل ہوتی ہے، اور ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ان سے وہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو مزید جو ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ کبھی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خدا حافظ۔